नावल हादार राइटर नूरलैन मुस्तफ़ा। किस्त नंबर 10। हातम तुम्हारे दिमाग पर चोट तो नहीं लग गई? मोबाइल फ़ोन के स्पीकर से उनकी चीख हातम की सुमात तक पहुंची तो उसने बेसाख्ता ही मोबाइल फ़ोन को कान से दूर किया था। उसे कुछ ऐसा ही सुनने की तवक्का थी। वो इस वक्त हुकूमत की जानिब से मिलने वाले मकान के किचन में चूल्हे के आगे खड़ा पानी के उबलने का इंतज़ार कर रहा था। सोफिया बेगम की बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्का सा गिरा नुमाया हुआ। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। उबलते पानी में पत्ती डालने पर पानी का रंग सुनहरा पड़ने लगा। वो इस वक्त आरामदायक सी नीली शर्ट और काले ट्राउज़र में मलबूस था। तुम्हारे दिमाग को वाकई कुछ हो गया है, उनकी बात पर हाथम कहकर लगा कर हंस पड़ा। तुम मजाक कर रहे हो ना माँ? वो एहतजाजन पुकार उठा। मैं मजाक नहीं कर रहा, इस मामले में तो मैं मुकम्मल तौर पर संजीदा हूँ। यकदम उसके लहजे में संजीदगी छाई थी। सोफिया बेगम उसकी बात पर खामोश रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि वह हातम को क्या जवाब देती। उन्हें अपने बेटे पर ताज्जुब हो रहा था, वो ये बात आखिर कैसे कर सकता था। भाईजान नहीं मानेंगे हातम, वो मध्यम लहजे में बोली थी। हमना के साथ निकाह करने के लिए इन्होंने हातम को मजबूर किया था। हातम हमना से निकाह नहीं करना चाहता था, मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो हाफा को पसंद करता था और अभी ये इतराफ़ उन्हें शर्मिंदा कर रहा था। बाज़ औक़ात वालिदैन के चंद फ़ैसले औलाद की ज़िंदगी को बर्बाद कर डालते हैं। मैं मना लूँगा, मध्यम लहजे में कहा। पानी में दूध डालते हुए उसने एक नज़र खिड़की की जानिब डाली। रात की चादर हर चीज़ को ढांप चुकी थी, अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। हातम, मैं तुम्हें अब क्या कहूँ? इन्होंने एक हाथ से अपना सर थाम लिया। तुमने उस वक्त मना क्यों नहीं किया था जब तुम्हारा हमना से निकाह हो रहा था? उनका बस नहीं चल रहा था कि वरना वो उसके पास पहुंचकर उसके कान खींच लेती। आई एम सॉरी, मैं माज़रत ख्वाह हूँ, मुझे तभी इनकार करना चाहिए था, मगर मैं नहीं कर पाया। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। वो संजीदा लहजे में बोल रहा था। मुझे तब अपने जज्बात का अंदाज़ा नहीं था। अगर मुझे अंदाज़ा होता तो उसी वक्त इनकार कर देता। उसके सर पर अफसोस लहजे पर सोफिया बेगम खामोश रह गई। वो अपनी गलती आसानी से तस्लीम कर लिया करता था और उन्हें अपने बेटे की ये आदत बहुत पसंद थी। इन्होंने गहरा सांस भरा। तो क्या तुम उससे मोहब्बत करते हो? उनके सवाल पर हातम का हाथ थमा। उसने कप चूल्हे के पास स्लैब पर रखा और चूल्हा बंद कर दिया। सुनहरी चाय को डालते हुए वो ज़रा पीछे हटा और कुर्सी पर जा बैठा। ओह, मैं इतनी जल्दी होने वाली मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता। मुझे तो वो बस पसंद है। सोफिया बेगम को अपने बेटे पर ढेरों प्यार आया। वो किस कदर खूबसूरत बोलता था ना। उसके लहजे का ठहराव इंसान को पुरसुकून कर देता था। फिर तो पसंद कोई दूसरी भी आ जाएगी। पसंद तो आ सकती है, मगर मालूम नहीं कि कब आएगी। इसलिए मेरी प्यारी माँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मामू से बात कर लूँ? उसके मुस्कुराते लहजे पर सोफिया बेगम ने अपना सर झटक दिया। उन दोनों का ताल्लुक बहुत मजबूत और दोस्ताना था। हातम हर बात सबसे पहले अपनी माँ को बताया करता था। जब वालिदैन औलाद के दोस्त बन जाएं तो बाहर के किसी फ़र्द की ज़रूरत पेश नहीं रहती। कर लो, मगर मैं तुम्हें इकरार की ज़मानत नहीं देती। उनकी बात पर हातम मुस्कुरा दिया। मगर मैं आपको मामू के इकरार की ज़मानत देता हूँ। उनका लहजा पुरयकीन था। सोफिया बेगम के दिल को इत्मीनान पहुँचा। अगर हातम कह रहा था कि वो भाईजान को मना लेगा तो वह मनाकर ही दम लेगा। इतना तो वो अपने बेटे को जानती थी। तुम्हारा बदला कहाँ तक पहुँचा? इन्होंने यकदम ही गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया। हातम ने गहरा सांस भरा। माँ, आपको अच्छे से मालूम है मैं बदला लेने नहीं आया। अगर मैं बदला लेने वालों में से होता तो अब तक दुश्मन जिंदा ना होता। सोफिया बेगम ने इस बात में सर हिला दिया। वो लोग कहाँ कैद हैं? हवेली में। उनके दरमियान खामोशी छा गई। चूल्हे पर बड़ी चाय ठंडी पड़ चुकी थी। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए और तुम्हें अपने मकसद में कामयाब ठहराए। आमीन। उनकी आवाज़ बोझल हो गई थी। हातम ने आंखें बंद करके बहुत कुछ अपने अंदर उतारा। अल्लाह हाफिज़। मोबाइल फ़ोन बंद करते हुए उसने चूल्हे की जानिब देखा। वो दोबारा गर्म की हुई चाय नहीं पिया करता था, मगर रिज़्क की नाकदरी भी उसे गवार नहीं थी। बादरे नाखवास्ता उसने चाय गर्म करके अपने कप में अंडेली। कुछ देर बाद वो बेतासुर चेहरा लिए कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। लंबे लंबे सांस भरते हुए हमजा ने अचानक से अपनी आंखें खोली थी और यकदम से बैठ गया। अचानक बैठने के बायस एक लम्हे के लिए उसका सर चकरा उठा। सर को थामते हुए उसने जग से पानी का गिलास भरा। उसके दिल की धड़कन मामूल से हटकर चल रही थी। पेशानी पर पसीने की चंद बूंदें चमक रही थी। चेहरे पर इज़्तिराब छाया था।
گلاس کو واپس رکھ کر وہ چند لمحے ساکت بیٹھا رہا۔ شاید اس پر کوئی برا خواب دیکھا تھا، مگر وہ خواب یاد کیوں نہیں آ رہا تھا؟ بے چینی معلوم نہیں تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی کوئی قیمتی چیز اس سے دور ہو رہی تھی، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ بھلا حمزہ شاہ اتنا بے بس کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں، وہ تو اپنا حق لینا جانتا تھا۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر وہ اوپر بالکونی کی جانب بڑھا۔ اس وقت اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی۔ بالکونی کا دروازہ کھولتے ساتھ ہی ہوا کا ایک تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ اس نے ایک لمبا سا سانس بھرا اور بالکونی کی ریلنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ رات کے اندھیرے میں حویلی کا باغ برقی کمکوں کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ دور تک پھیلی خاموشی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ ایسے میں کبھی کبھار جانوروں کی آواز سناٹے میں دستک دیتی معلوم پڑ رہی تھی۔ اندر کی بے چینی تو کسی حد تک دب چکی تھی، مگر حمزہ کے چہرے پر ابھی بھی اطمینان نہیں چھایا تھا۔ اس کا ہاتھ لائٹر کے شعلے کو بار بار جلا بجھا رہا تھا۔ شعلے سے پھوٹتی روشنی کو دیکھتے ہوئے اسے چند دن پہلے کا ایک منظر یاد آیا۔ اس کے اور حبور کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یکدم اسے سگریٹ سلگاتے دیکھ کر حبور نے برا منہ بنایا۔ کیا یہ انسان اپنی اس محبوبہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا؟ اس نے کھڑکی کی جانب اپنا رخ موڑ لیا۔ اسے استما ہے۔ چند لمحوں بعد حمزہ کی سماعت نے حبور کے الفاظ سنے تھے۔ اس کا ہاتھ منہ کی جانب جاتے ہوئے تھم گیا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز پا کر حبور نے اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس ایک نگاہ میں استضاء تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو، اب اس منحوس کو پیو۔ اس کی آنکھوں میں چیلنج اتر آیا تھا، مگر پھر حبور کی نگاہوں میں ناگواری اتری۔ حمزہ بے تاثر تاثرات کے ساتھ سگریٹ کا لمبا کش لگا کر سامنے دیکھنے لگا تھا۔ میں اس کا علاج کروا لوں گا۔ لہجے سے طاقت اور روحانیت جھلک رہی تھی۔ حبور نے اسے دیکھ کر تعصب سے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کے اندر خود سر حبور نے سر اٹھایا تھا۔ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ حمزہ کا چہرہ بے تاثر رہا، البتہ آنکھوں میں ایک زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ کسی اور کو بھی پسند نہیں کرتی۔ حمزہ کے پر یقین لہجے پر حبور نے اپنی بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن اتر آئی تھی۔ کھلی کھڑکی سے اندر داخل ہوتی ہوا میں اس کے سنہری بال اڑ رہے تھے، جنہیں اپنے چہرے سے پیچھے کرنے کا تکلف وہ نہیں کر رہی تھی۔ اور وہ کیوں؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ اس کے اسٹینڈرڈز کافی ہائی ہیں۔ اس دفعہ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اسے سیاہ آنکھوں میں اپنے لیے اترتی ناپسندیدگی یاد آئی تھی۔ تم خود ہی سوچو، جسے میرے جیسا انسان پسند نہیں آیا تو اسے کوئی دوسرا انسان کیا ہی پسند آئے گا؟ اس نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے حبور کی جانب دیکھا۔ حبور نے ایک نظر باہر دیکھتے ہوئے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ کیا ہوا جو حمزہ کو معلوم پڑ جائے کہ جس کے خواب وہ دیکھ رہا تھا، وہ لڑکی کسی دوسرے انسان کو صرف پسند ہی نہیں کرتی تھی، بلکہ اس انسان سے محبت بھی کرتی تھی اور بے تحاشا کرتی تھی۔ اسے یکدم ہی حمزہ پر ترس آیا۔ آنکھوں میں نرمی لیے اس نے حمزہ کی جانب دیکھا، جو اب مسکراتے ہوئے گاڑی کو حویلی کے اندر کر رہا تھا۔ حمزہ نے ایک نظر اٹھا کر اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس پر حبور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پہیوں کی رفتار تھمی تو حمزہ سوچ کے پہلوں سے باہر نکل آیا۔ یکدم سے منظر بدلا تھا اور وہ گاڑی کی بجائے اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا تھا۔ ہاتھ میں وہی لائٹر جگمگا رہا تھا۔ وہ ایک سنہری رنگ کا چمک والا لائٹر تھا، جس کے اوپر شیر کا منہ بنا ہوا تھا۔ ایک طرف موجود بٹن کو دبانے پر یوں لگتا تھا جیسے وہ شیر اسے اپنے منہ سے آگ اگل رہا ہو، جبکہ لائٹر کے نچلے حصے پر تاج کا ایک اسپیڈ بنا ہوا تھا، جس کے عین وسط میں سیاہ دل نما پتہ کندہ تھا۔ سنہری دانت کے درمیان میں چمکتا ہوا سیاہ دل۔ ایک انگلی جتنی لمبائی رکھنے والا اس لائٹر پر بنا شیر اس وقت منہ سے اگل رہا تھا۔ وہ اس لائٹر کا زیادہ استعمال نہیں کیا کرتا تھا۔ ابھی بھی شاید بے رحمی میں وہ اسے اٹھا لایا تھا۔ لمبا سا سانس بھرتے ہوئے وہ اندر کی جانب پلٹ گیا۔ ہاتھ میں موجود سگریٹ کو کونے میں موجود بن میں پھینکا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس کا رخ اب اپنے اسٹڈی روم کی جانب تھا۔ آج پھر وہ اسرا کے سامنے کرسی پر بیٹھ رہی تھی۔ اسے اسرا کو سب کچھ کہہ دینے کی عادت ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے پاؤں کو ہلاتے ہوئے اسرا کے پرسکون چہرے کو تک رہی تھی۔ اسرا وقفے وقفے سے اس سے کوئی سوال کرتی جا رہی تھی، جس کا جواب دے کر وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ اسرا کو اس کی طبیعت میں مثبت تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ اسی لمحہ اس کی نظر حافظ کے پاؤں پر پڑی۔ وہ اسرا سے اپنا اضطراب چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈونٹ موو یور لیگ، اپنی ٹانگ مت ہلائیے۔ حافظ نے لمبا سانس بھرا اور پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ کچھ ہوا ہے مس حافظ؟ حافظ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ حافظ، اسے لگا کہ وہ خاتون کی وجہ سے پریشان تھی۔
آج کل کی نسل نے محبت کو سر پر چڑھا رکھا ہے۔ یہ تو ایک مقدس جذبہ جو دلوں پر الہام کی مانند اترتا ہے، جو وصل یا ہجر کی شرطوں سے ماورا ہوتا ہے۔ اس کے مدھم لہجے پر حافظ نے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ وہ پریشان تھی، مگر اس کے اضطراب کی وجہ حاتم نہیں تھا، وہ تو حبور کی وجہ سے پریشان تھی۔ وہ اس کہکے لگانے والی لڑکی کو اداس نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں اس لیے پریشان نہیں ہوں ڈاکٹر، وہ تو ہمنا کو طلاق دے چکا ہے۔ وہ طلاق سے لے کر اب تک کی ساری باتیں اسرا کو بتا چکی تھی، حبور کے متعلق بھی۔ اسرا اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ ہائد اس کے ساتھ وفادار ہو، اس کی پرسوچ آواز پر حافظ نے جھنجھلاہٹ سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ڈاکٹر، وہ وفادار نہیں ہے، وہ ناٹک کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ اچھا فرض کر لیجیے اگر وہ وفادار ہوا تو؟ اس بات پر حافظ کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ تب بھی حبور خسارے میں ہے۔ میں نے اس کے خاندان کے بارے میں جتنا سنا ہے، اس کے مطابق وہ لوگ اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے۔ اسرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حافظ آپ پریشان مت ہوں، ان کی قسمت میں جو ہوگا وہ انہیں مل جائے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو بہو اللہ پھر سے دکھائی دیا؟ اس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ حافظ کی توجہ حبور پر سے ہٹا دی تھی۔ حافظ نے نفی میں سر ہلایا۔ اسرا اب قلم سے کاغذ پر چند لکیریں گھسیٹنے لگی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ حافظ کی توجہ مبذول کر چکی تھی، مگر وہ غلط تھی۔ حافظ کی توجہ مبذول نہیں ہوئی تھی، وہ حبور کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہادی کے ساتھ واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ کلاس میں موجود سب لوگ ہائد کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ ابھی تک غیر حاضر تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی وقت کا پابند رہا تھا، مگر آج وہ اپنی طبیعت کے برخلاف لیٹ ہو چکا تھا۔ حافظ نے ایک نگاہ اپنے ساتھ بیٹھی حبور پر ڈالی، جو سب سے بے نیاز ہو کر کرسی کے ہتھے پر اپنا ہاتھ بجا رہی تھی۔ اس کا سفید چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ حبور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ پھر حافظ نے اسے کھڑے ہوتے دیکھا۔ وہ اس روم کی جانب بڑھی اور وہاں سے مار کر اٹھایا۔ اب اس کا رخ وائٹ بورڈ کی جانب تھا۔ حافظ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر حبور کر کیا رہی تھی۔ اس وقت سب لوگوں کی توجہ کا مرکز حبور تھی۔ دراز قامت کی مالک حبور سفید رنگ کے لمبے قمیص میں ملبوس تھی۔ شفون کے دوپٹے کا ایک سرا اس کے سر پر موجود تھا۔ اگر کئی ستائش بھری نظریں اس پر اٹھی تھیں تو کئی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہوئے حسد بھی پنپ رہا تھا۔ حافظ کی آنکھوں میں حبور کے لیے رشک تھا۔ وہ لڑکی واقعی میں چاہے جانے کے قابل تھی۔ حبور وائٹ بورڈ پر کچھ لکھنے کے بعد چند لمحے مسکراتی نظروں سے اپنے لکھے گئے الفاظ کو دیکھتی رہی۔ پھر جب سامنے سے ہٹی تو سب لوگ حیرت سے وائٹ بورڈ کو دیکھنے لگے، جہاں لکھے گئے الفاظ کچھ یوں تھے: وہ جو نہ آنے والا ہے نا، اس سے ہم کو مطلب تھا، آنے والوں سے کیا مطلب، آتے ہیں آتے ہوں گے۔ اپنے لکھے گئے شعر کو مسکرا کے دیکھنے کے بعد وہ حافظ کی جانب پلٹی تھی۔ سب لوگ اب اسے ہی دیکھ رہے تھے، جو مسکراتے ہوئے قطاروں کے درمیان سے گزرتی ہوئی حافظ کے پاس پہنچی تھی۔ چلو حافظ، باہر چلتے ہیں، آج سر نے نہیں آنا، اس کی کمرہ آواز میں موجود ہر انسان نے سنی تھی۔ حافظ کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ حبور چند لمحوں کے بعد اس کی بے تاثر آنکھیں دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر سر جھٹک ڈالا۔ اف حافظ، اٹھ جاؤ نا۔ حافظ نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور اس کے ساتھ چل دی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بھی وہ حبور کے مسکراتے چہرے کو تک رہی تھی۔ حافظ نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، وہ بس خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی تھی۔ سنگی بینچ پر بیٹھے ہوئے حبور نے اس غیر معمولی خاموشی کو محسوس کیا۔ اسے اب حافظ کی نگاہیں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ خلوص نے مجھے بتایا تھا کہ آج انہوں نے یونیورسٹی نہیں آنا، وہ مدھم آواز میں بولی تو حافظ نے گہرا سانس بھرا۔ تم ٹھیک نہیں کر رہی حبور، وہ تعصب سے بول رہی تھی۔ اس کی بات پر حبور نے سر جھٹکتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اب وہ کیا غلط کر رہی تھی؟ کیا ٹھیک نہیں کر رہی؟ اس نے مسکراتے ہوئے ہتھیلی پر اپنا چہرہ ٹکا دیا، جھکنے کے باعث ایک سنہری لٹ چہرے پر لہرا کر رہ گئی۔ حافظ نے افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جن نگاہوں میں کچھ دیر پہلے حبور کے لیے رشک تھا، اب وہاں افسوس چھایا تھا۔ یہ غلط ہے، اس نے حبور کے موبائل کی جانب اشارہ کیا، جسے حبور سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر حبور فوراً سے سیدھی ہو بیٹھی۔ حافظ اس معاملے میں اتنی حساس کیوں ہو رہی تھی؟ وہ تو کچھ غلط نہیں کر رہی تھی۔ یار حافظ، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ خلوص بہت اچھے انسان ہے۔ اس نے حافظ کے ہاتھ تھام لیے۔ حافظ کی نظروں میں تفکر تھا، ارد گرد دنیا ویسے ہی گردش کر رہی تھی۔ میں تمہیں میسج دکھا دیتی ہوں۔ اب حبور نے اس کے ہاتھ چھوڑے اور اپنا موبائل چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ حافظ کے سامنے ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو رکھے بیٹھی تھی۔ حبور کے موبائل فون پر ان کی باتوں کو دیکھ کر حافظ کی آنکھیں حیرت کے باعث پھیل گئیں۔ ہائد حبور کو جھوٹے خواب دکھا رہا تھا۔ یا اللہ، اس کے دل سے دہائی نکلی۔ اسے ہائد کی کسی بات پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو غلط ضرور تھا، کچھ ایسا تھا جو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا۔
یہ دیکھو، حبور کسی میسج کی جانب اشارہ کر رہی تھی، مگر حافظ نے ہاتھ سے موبائل فون پر لے کر دیا۔ اس کی پریشانی پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ وہ حبور کو خائی میں گرنے سے کیسے روکتی؟ حبور، وہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، مگر تم بہت غلط کر رہی ہو۔ نامحرم سے ایسے گفتگو کرنا غلط ہے، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تو حبور خاموش رہ گئی۔ مسکراہٹ میں ڈلے لفظ سکڑ گئے۔ مگر آج کل تو سبھی کرتے ہیں نا، اس نے مدھم آواز میں کمزور سی دلیل پیش کی۔ حافظ کے چہرے پر استحضاء پھیل گیا۔ روزے محشر تمہارے نامہ اعمال کا حساب کسی دوسرے نے نہیں دینا، وہ مضبوط لہجے میں بولتی حبور کو ساکت کر گئی۔ اگلے کئی لمحوں تک وہاں خاموشی پھیلی رہی۔ حبور سے اس کی بات کا جواب نہیں بن پا رہا تھا، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت ان سے بات کرتی رہوں۔ اس کی آواز پہلے سے بھی مدھم تھی۔ حافظ نے مسکراتے ہوئے حبور کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ جانتی تھی کہ حبور کن کیفیات کا شکار ہو رہی تھی۔ اپنے نفس پر قابو پانا بہت مشکل کام ہے۔ حبور، اپنے نفس کو قابو کرو، وہ مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ آج ان سے بات مت کرو، کل کر لینا۔ اسے معلوم تھا کہ عادات سے ایک دم سے پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ٹھہراؤ اور مستقل مزاجی شرط ہے۔ انہیں آہستہ آہستہ اپنے وجود سے علیحدہ کرنا پڑتا ہے۔ پہلے ایک دن چھوڑ کر بات کرنا، پھر 2 دن، اسی طرح وقفہ بڑھاتے رہنا۔ عادت خود بخود چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ وہ نرم نظروں سے حبور کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس پر اضطراب پھیل چکا تھا۔ اگر میں بات کرنا چھوڑ دوں گی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس کے فکریہ لہجے پر حافظ نے اپنا سر جھٹک ڈالا۔ حبور، اگر وہ تمہیں واقعی پسند کرتے ہیں تو تمہاری کیفیت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس نے لمبا سا سانس بھرا۔ اور اگر انہوں نے تمہیں اپنانا ہوگا تو یہ چیزیں ان کے لیے ثانوی حیثیت رکھیں گی اور بغیر کسی ٹال مٹول کے لیے تمہارے لیے رشتہ لائیں گے۔ وہ رک رک کر بات کر رہی تھی۔ اس کی بات پر حبور نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ رشتہ ضرور لائیں گے انشاءاللہ، وہ مدھم لہجے میں بڑبڑائی۔ یہ منظر حمزہ شاہ کے چیمبر کا تھا، جس کے وسط میں موجود کرسی پر بیٹھا حمزہ کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ الماریوں کے اندر لگی فائلیں خاموشی سے اسے کام کرتا دیکھ رہی تھیں۔ ایک جانب موجود کھڑکی سے باہر کا منظر واضح ہو رہا تھا۔ باہر موجود راہداری سے گزرتے لوگ تیزی سے گزرتے نظر آ رہے تھے۔ یک لمحہ کمرے میں موبائل فون کی آواز گونجی۔ اس نے قدرے ناگواری کے ساتھ میز پر الٹے پڑے ہوئے موبائل فون کو دیکھا۔ ہنوز لکھتے ہوئے اس نے موبائل فون کان کے ساتھ لگایا۔ ایڈوکیٹ حمزہ شاہ اسپیکنگ۔ کمرے کی فضا میں حمزہ کی مصروف سی آواز گونج اٹھی۔ جانتا ہوں۔ اس آواز پر حمزہ کا ہاتھ تھما اور اس نے گہرا سانس لے کر قلم فائل پر رکھ دیا۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس کی آواز میں ناگواری تھی۔ سیاہ آنکھوں میں تپش تر آئی تھی۔ اس انسان سے حمزہ شاہ کو شدید نفرت تھی۔ تم اور وہ ASP آج کل بڑا گٹھ جوڑ کر رہے ہو۔ اس کے تم سخرانہ انداز پر حمزہ نے فائل بند کر کے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس کی آواز چبھتی ہوئی تھی۔ حاتم، تم کچھ دیر پہلے ہی حمزہ کے پاس سے رخصت ہوا تھا۔ وہ حمزہ کو رات میں ویڈیو بھیج چکا تھا جس کے متعلق اسے حمزہ سے کچھ اہم بات کرنی تھی۔ اس وجہ سے وہ چند لمحوں پہلے حمزہ کے پاس ہی موجود تھا۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر کچھ دیر بعد تمہیں مسئلہ ہونے والا ہے۔ حمزہ کا ماتھا ٹھنکا، اس کی چھٹی حس پھڑپھڑا رہی۔ طلحہ، ایون گھما پھرا کر بات مت کرو، اس کی سرد آواز گونجی جس پر طلحہ کا قہقہ بلند ہوا۔ اس کی مغلوب آواز سن کر حمزہ نے موبائل فون پیچھے کیا تھا۔ تمہارا دوست اس وقت موت کے منہ میں ہے، اس کی موت کی خبر پورے 5 بجے تمہارے پاس پہنچنے والی ہوگی۔ وہ قہقہ لگاتے ہوئے رکا۔ اور اس کی موت کا الزام تم پر آئے گا۔ حمزہ کے جبڑے بھنج گئے۔ وہ میرا دوست نہیں ہے، وہ مرے یا جیے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چند لمحوں بعد اس کی بے تاثر آواز کمرے کی فضا میں گونجی۔ جب اس کے قتل کا الزام تم پر آئے گا تو تب تمہیں فرق پڑے گا نا؟ اس کی آواز اس لمحے حمزہ کو بہت بری لگ رہی تھی۔ اس نے زور سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ وہ اسے کوئی گالی دینا چاہتا تھا مگر رک گیا۔ وہ اس انسان کے لیے اپنی زبان کیوں گندی کرتا؟ وہ لمبا سانس بھر کے رہ گیا۔ میں اپنے آپ کو بچانا جانتا ہوں، تم اپنی خیر مناؤ، سرد لہجے میں کہتے ہوئے وہ کاٹ گیا۔ اب وہ پرسوچ انداز میں کرسی پر جھول رہا تھا۔ یکدم وہ رکا اور سر جھٹک کر دوبارہ فائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کا کام حاتم عبد الرحمن سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ لمحے گزرتے چلے گئے۔ کھڑکی کی ٹک ٹک حمزہ کی سماعت پر وزنی پڑ رہی تھی۔ کمرے میں موجود ہر چیز اسے تعصب سے تک رہی تھی۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حمزہ کا دل گھبرا رہا تھا۔ کمرے کی فضا اسے ناگوار گزر رہی تھی۔ ڈیمٹ! اس نے غصے سے قلم زمین پر دے مارا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
اس کے ہر انداز سے جھنجھلاہٹ واضح ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ میز پر سے گاڑی کی چابی اور موبائل فون اٹھاتا وہ بھاگنے کے انداز سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا دماغ کچھ غلط ہو جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے گویا ہر برے خیال کو جھٹک ڈالا۔ اس انسان کو بچانا حمزہ شاہ کے لیے واقعی میں اہم تھا۔ ابھی وہ شہر سے نکلا ہی تھا کہ ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل فون چنگاڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سکرین دیکھی تو اسامہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ حاتم نے مسکراتے ہوئے کال کاٹ دی۔ وہ پولیس اسٹیشن پہنچ کر اسامہ سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس کی توقع کے برخلاف پھر سے بیل کی آواز گونجی۔ ساتھ ہی ساتھ سکرین پر ایک پیغام بھی ابھرا تھا، پک اپ دی کال۔ حاتم ایک لمحے کے لیے چونکا، کھڑکی سے باہر جھانکا تو باہر غیر معمولی سناٹا چھایا تھا۔ وہ چوکنا ہو بیٹھا۔ راستہ کافی سنسان تھا۔ سڑک کے دونوں طرف میں لگے شجر اپنا سایہ زمین پر پھیلا رہے تھے۔ حاتم نے ارد گرد دیکھتے ہوئے موبائل فون کان کے ساتھ لگایا۔ حاتم بھائی اب کہاں ہیں؟ اسپیکر سے اسامہ کی مدھم مگر فکریہ آواز گونجی۔ پولیس اسٹیشن کے راستے میں ہوں۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ آپ فوراً سے گاڑی کی سپیڈ سلو کریں اور گاڑی سے کود جائیں ابھی۔ اس کے لہجے سے تیزی جھلک رہی تھی۔ حاتم کو لگا کہ وہ چھپ کر اس سے بات کر رہا تھا۔ کیوں؟ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا، مگر اپنے خیال کی تسلی کے لیے اس نے سوال پوچھنا چاہا۔ آپ کی گاڑی کی بریکس فیل ہیں بھائی؟ جب آپ حمزہ کے پاس تھے تب طلحہ کے آدمی نے بریکس فیل کر دی تھی، مجھے ابھی پتہ چلا ہے۔ سڑک کا موڑ کاٹتے ہوئے حاتم نے ایک نگاہ موبائل فون پر ڈالی اور گاڑی اس کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ تم فکر مت کرو اسامہ، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب سے جواب سنے بنا اس نے کال کاٹ ڈالی۔ اسی لمحے سنسان راستے میں کسی چیز کی آواز گونجی تھی۔ حاتم نے ابروسکیر کا دیکھا تو دور سے ایک ٹرک اسی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس ٹرک کو بھی ابھی آنا تھا۔ یک لمحہ وہ چونکا۔ اس راستے پر کسی ٹرک کا ہونا غیر معمولی تھا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کچھ سوچنا چاہا۔ سامنے سے آتا ٹرک گاڑی کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک مٹھی بھینچ کر حاتم نے گہرا سانس بھرا۔ اس کے دماغ میں چھاکا ہوا۔ اس نے جلدی سے ریورس گیئر لگایا۔ اب گاڑی پیچھے کی جانب حرکت کر رہی تھی۔ شیشے پر نگاہ پڑی تو پیچھے سے ایک اور ٹرک آتا دکھائی دیا۔ اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ اس وقت وہ موت کے منہ میں کھڑا تھا۔ ایک نظر پیچھے کی جانب ڈال کر اس نے آگے دیکھا۔ دونوں ٹرکوں کے درمیان میں اس کی گاڑی موجود تھی۔ اس نے گاڑی کو بریک لگانے کی کوشش کی مگر نہیں لگی۔ کسی نے اسے قبر تک پہنچانے کا بہت اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ سنجیدہ سی آنکھیں کسی سوچ میں گم تھیں۔ دونوں ٹرک صرف 1 منٹ کی دوری پر موجود تھے۔ اس نے اوپر کی جانب دیکھا اور نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیا۔ وہ بھی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بھی بہت سے کام ادھورے تھے۔ اسے بھی ہافا نعیم کے ساتھ جینا تھا۔ موت اس پر اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ 3 یا اللہ مجھے بھی نہیں مرنا، وہ نم آنکھوں کے ساتھ بڑبڑا رہا تھا۔ 2 مجھے بھی ماں سے ملنا ہے، مجھے بھی ماموں سے معافی مانگنی ہے، مجھے بھی ہافا کو بتانا ہے کہ میں ہمیشہ اسے چاہتا تھا۔ الفاظ روانی سے اس کے منہ سے نکلتے جا رہے تھے۔ دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے ایک دھماکے کی آواز گونج اٹھی۔ ٹرک کے ڈرائیور پہلے ہی کود چکے تھے۔ سڑک پر سے آگ کی لپیٹیں اٹھنے لگیں۔ دھماکے کی آواز جہاں سے کچھ فاصلے پر موجود گاڑی تک بھی پہنچی تھی۔ گاڑی چلاتے حمزہ کے ہاتھ کھپکھپا اٹھے۔ ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھاتے اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ اسے دور سے ہی آگ میں جلتی گاڑی اور ٹرک نظر آ گئے تھے۔ ریش ڈرائیونگ کے باوجود بھی اسے وہاں پہنچنے میں دیر ہو چکی تھی۔ آگ کی لپیٹوں سے کچھ فاصلے پر حمزہ نے گاڑی روک دی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ ارد گرد موجود چند جھاڑیوں اور درختوں کو بھی اپنی آگ لپیٹ میں لے چکی تھی۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ وہاں موجود کسی بھی انسان کا بچ جانا ناممکن تھا۔ آگ کا عکس حمزہ کی آنکھوں میں چمکنے لگا۔ گہری گہری سانس بھر کر حمزہ نے تنفس درست کرنے کی کوشش کی۔ تو کیا ASP حاتم کا قصہ تمام ہوا؟ کیا حاتم ناکام کا باب اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا؟ کیا وہ برائے نامعصوم انسان کی زندگی اس سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا؟ یکدم حمزہ کو اپنے اندر خالی پن سا اترتا محسوس ہوا۔ وہ حمزہ کا حریف تھا، کوئی دوسرا اسے کیسے ختم کر سکتا تھا؟ اس نے پاس پڑے پتھر کو پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ وہ پتھر اڑتا ہوا دور جا گرا۔ حاتم! وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے زور سے چیخا۔ اس کی آواز دور تک گونج اٹھی۔ حاتم تم کیسے مار سکتے ہو؟ وہ ایک دفعہ پھر چلایا۔ یکدم بہت سا غصہ اس کے اعصاب پر طاری ہوا تھا۔ دل چاہا کہ سب کچھ نیست نابود کر دے۔ کوئی حاتم کو کیسے مار سکتا تھا؟ اوئے تم اپنی حفاظت نہیں کر سکے بے وقوف انسان! میں نے تو سمجھا تھا کہ تم کسی کو بھی اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دو گے، مگر تم نے میرے اندازے کو غلط ثابت کر دیا۔ اس کے چہرے پر سرد پن چھپا تھا جبکہ آنکھوں میں عزم موجود تھا۔ میں نے تمہیں مارنا تھا اور تم میرے دشمن کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ وہ مسلسل چلا رہا تھا۔ اس کا دماغ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ طلحہ ایوان حاتم کو مروا چکا تھا۔ حاتم اس قدر آسان شکار تو ہرگز نہیں تھا۔
اب میں کس سے لڑوں گا؟ مجھے تو کسی اور سے لڑنا بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ دوسرا کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بدتمیز انسان! آخر میں وہ اس قدر زور سے چیخا کہ اس کا گلا درد کرنے لگا۔ کھانستے ہوئے وہ جھکا تھا کہ اس کے موبائل کی بے بجی اسی لمحے دور سے پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز سنائی دینے لگی۔ جیب سے موبائل نکال کر اس نے میسج دیکھا، جسے پڑھ کر اس کا دل چاہا کہ موبائل زمین پر دے مارے۔ تمہیں مجھے یہ بات پہلے بتانی چاہیے تھی، میں تمہارے لیے ٹکر کا حریف ڈھونڈ کر مرتا۔ حمزہ نے گہرا سانس بھرا۔ اس کا اندازہ درست تھا، حاتم عبد الرحمن اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ حمزہ اب ارد گرد دیکھتے ہوئے حاتم کو تلاش کر رہا تھا۔ یکدم وہ ٹھٹکا۔ دائیں جانب موجود درختوں کے جھرمٹ میں اسے کوئی دکھائی دیا تھا۔ حمزہ کا رخ اسی جانب تھا، جہاں وہ ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ حمزہ کو اپنی جانب متوجہ پا کر حاتم نے اپنا ہاتھ لہرایا۔ حمزہ اسے دیکھ کر رک گیا۔ پولیس کی خاکی یونیفارم پہنے، سینے پر بازو باندھے، پرسکون چہرہ لیے حاتم عبد الرحمن اپنی بری آنکھوں سے حمزہ شاہ کو تک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ اس کی شرٹ آج سینوں اور کمر سے پھٹ چکی تھی۔ حاتم حمزہ کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ حمزہ بے تاثر نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ زندہ بچ جانے پر مبارکباد نہیں دو گے؟ اس کے سادہ سے لہجے پر حمزہ نے اپنے جبڑے بینچ لیے۔ اس سے اچھا تھا کہ مر ہی جاتے۔ اس کے چبھتے لہجے پر حاتم قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ حمزہ نے غور سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ داہنی آنکھ کے تھوڑا سا نیچے ایک لمبی خراش موجود تھی۔ پہلے تو تم کچھ اور کہہ رہے تھے، رکو مجھے یاد کرنے دو۔ اس نے شہادت کی انگلی تھوڑی پر رکھتے ہوئے حمزہ کو تپاتے ہوئے کہا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ دونوں ایک جگہ پائے جاتے اور وہاں امن قائم رہ سکتا۔ ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کر امن وہاں سے رخصت ہو جایا کرتا تھا۔ اسی لمحے پولیس کی گاڑی ان تک آ پہنچی، جن میں سے 2 انسپکٹر باہر نکلے اور حاتم کو سیلوٹ کیا۔ ان سے چند ضروری بات کرنے کے بعد وہ حمزہ کی جانب مڑا، جو کہ اب وہاں سے جانے کے پرتوڑ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ تمہیں اتنا ماروں کہ تم چلنے کے قابل بھی نہ رہو۔ حاتم نے ابرو اٹھا کر استہزائیہ انداز میں اسے دیکھا۔ اس کا قد حمزہ سے 1 انچ لمبا تھا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارا ہاتھ خود تک پہنچنے دوں گا؟ میں اپنے سینے سے لگا لوں گا تمہیں۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ اور اگر وار کرنے کی نیت سے پہنچا تو تمہارا ہاتھ سلامت نہیں رہے گا۔ اس کا لہجہ ہر درجہ سنجیدہ تھا۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ انسپکٹر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ حمزہ اپنے مٹھیا بینچے اکیلا کھڑا رہ گیا۔ گلابی رنگ کا لمبا فراق پہنے وہ آج معمول سے ہٹ کر لگ رہی تھی۔ سنہری بالوں کا کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ قدرتی آنکھیں سیاہ رنگ کے پیالے میں قید تھیں۔ سنہری دوپٹے کو ایک جانب کندھے پر رکھے، جبکہ دوسرے کندھے پر بوڑھا بیگ لٹکائے وہ سہج دہج کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ ہلکے سے پارٹی میک اپ میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ عائشہ گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ابھی باہر کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ اس کا ٹکراؤ حمزہ سے ہوا۔ اسے دیکھ کر حمزہ ٹھٹک کر رکا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے قدرے ناگواری سے حبور کی جانب دیکھا، وہ جو اس پر ایک نظر ڈال کر باہر کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی۔ حمزہ کی پکار پر رکی۔ رکو! اس کا لہجہ سرد تھا۔ حبور کے قدم خود بخود رک گئے۔ یہ کوئی بٹا نہیں ہے جس کے کندھے یا گلے کے گرد لپیٹ لیا جائے۔ اس کا استعمال سر کو ڈھانپنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ بولتے ہوئے حبور کے مقابل آیا۔ دوپٹہ سر پر لو۔ نہیں لوں گی، میں پارٹی پر جا رہی ہوں۔ اس کے تیز لہجے پر حمزہ نے اپنی مٹھیاں بینچ لی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم اپنے سر کو ڈھانپے بنا یہاں سے کیسے جاتی ہو۔ وہ اس کے سامنے ڈر کر کھڑا ہو چکا تھا۔ حبور استہزائیہ لہجے میں مسکرا دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنے پڑھے لکھے انسان کی سوچ اس قدر دقیانوسی ہوگی۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ اگر گھر کی عزت خیال رکھنے والا انسان دقیانوسی کہلاتا ہے تو ہاں میں دقیانوسی ہوں۔ مجھے اپنے خاندان کی روایات عزیز ہیں۔ وہ سرد لہجے میں بولا تو حبور نے اپنا سر جھٹک ڈالا۔ او حمزہ، تم کس زمانے میں جی رہے ہو؟ آج کل تو عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اور تم اتنی سی بات پر مسئلہ کھڑا کر رہے ہو۔ اس کا خوبصورت چہرہ بگڑ چکا تھا۔ میں عورتوں کے مردوں کے ساتھ کام کرنے کو برا نہیں کہہ رہا۔ میں بس یہ نہیں چاہتا کہ تم ایسے حلیے میں باہر نکلو جس سے غیر مرد تمہاری جانب متوجہ ہوں۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر حبور نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ وہاں کوئی مرد نہیں ہوگا، صرف لڑکیاں ہی ہوں گی۔ حمزہ نے غصے سے اپنے سر کو جھٹک ڈالا۔ تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اپنے سر کو ڈھانپ کر یہاں سے نکلو، ورنہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ حبور چند لمحے اسے غصے سے دیکھتی رہی۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ حبور کو نہیں جانے دے گا تو وہ واقعی نہیں جانے دے گا۔ اف! وہ اتنا ضدی کیوں تھا؟ اس کے ہاتھ دوپٹے کی جانب بڑھتے دیکھ کر حمزہ نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا سر ڈھانپے گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔
وہ اس وقت ہاسپٹل کے باہر نکل رہا تھا۔ مشتبہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو اس کی توجہ اپنے فون کی جانب گئی، جہاں اسامہ کی مسڈ کالز کا نوٹیفیکیشن نظر آ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے کچھ دیر قبل کا منظر چھا گیا جب دونوں ٹرک اس کی گاڑی کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ اس نے گاڑی سے چند اہم چیزیں نکالی اور وہاں سے چھلانگ لگا دی۔ سڑک پر گرنے کی وجہ سے اس کی کمر اور بازوؤں پر خراشیں پڑ چکی تھیں۔ گردن پر بھی پتھر لگنے کی وجہ سے خون بہنے لگا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سب کس نے کیا تھا۔ اب اسے جلد از جلد اپنا کام مکمل کرنا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اسامہ، مجھے 2 دنوں کے اندر حویلی کا نقشہ چاہیے۔ اب میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ اسے میسج بھیجنے کے بعد وہ کھڑکی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سر، میں نے کہا تھا نا کہ ان لوگوں کی سے دشمنی مت مالیں، یہ انسان کی شکل میں سانپ ہیں۔ کچھ دیر بعد گاڑی میں مشتبہ کی آواز گونجی تو حاتم نے گہرا سانس بھرا۔ مشتبہ موق بڑھا کہا، جو گولی میرے نام کی نہیں ہے وہ مجھ پر نہیں پہنچ سکتی، اور جس گولی پر میرا نام لکھا ہے اسے میں خود تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا۔ اس کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ وہ ہر قسم کے حالات کے لیے تیار تھا، مگر آج جب موت اس قدر قریب تھی تو اسے احساس ہوا تھا کہ اس کے دل میں ابھی بھی جینے کی خواہش موجود تھی۔ اسے اپنے ادھورے کام مکمل کرنے تھے۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا، مگر مرنے سے پہلے وہ صوفیہ بیگم اور حافظ نعیم سے ملنا چاہتا تھا، انہیں اپنے دل کی کچھ باتیں بتانا چاہتا تھا۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اپنی قبر خود ہی کھود رہے ہیں؟ پولیس اسٹیشن کی عمارت سے دور سے دکھائی دینے لگی تھی۔ حاتم نے بے تاثر نگاہوں سے مشتبہ کی جانب دیکھا۔ میرا مقصد اس علاقے میں امن قائم کرنا ہے اور چند گنہگار لوگوں کو سزا دلوانا ہے۔ اس کے سرد سے لہجے پر مشتبہ استہزائیہ انداز میں مسکرا دیا۔ جب تک طلحہ وان اور حمزہ شاہ جیسے نصور اس علاقے میں موجود ہیں، یہاں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور حمزہ تو شاہ گڑھ کا اگلا سردار بننے والا ہے۔ حاتم نے اپنے لبرے بینچ لیے۔ اب ان سرداروں کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے، اور یہ سلسلہ حمزہ پر ہی ختم ہوگا۔ اس کا لہجہ انتہائی خطرناک تھا۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بیٹھا تھا۔ سرداروں کو طاقتور وہاں کے لوگ بناتے ہیں، اور جب ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو خود فرعون بن بیٹھتے ہیں۔ ہر کسی کو اپنی جاگیر سمجھنے لگتے ہیں۔ جہاں کے فرعون کی طاقت بھی اپنے عروج کو جس کو پہنچی تھی، اس کے علاقے کو اب کسی موسیٰ کی تلاش تھی۔ حاتم نے ایک نظر باہر کی جانب ڈالی۔ یہاں پر بہت کچھ پوشیدہ تھا، کچھ ایسا جو صرف یہاں کے لوگوں کو معلوم تھا۔ باہر سے آنے والا ہر کوئی فرد اس بارے میں نہیں جان سکتا تھا، مگر حاتم تو باہر کا انسان نہیں تھا۔ مشتبہ نے تھانے جانے کی بجائے گاڑی کا رخ حاتم کے گھر کی جانب کر دیا۔ حاتم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ دشمنوں کا سامنا کرنے کے لیے آپ کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اس کی بات پر حاتم خاموش رہا۔ اسے اس وقت آرام کی ضرورت تھی۔ اس کے دل میں ماں کی گود کی طلب بڑھ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے سو جائے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ گھر پہنچنے پر مشتبہ نے اس کے لیے کھانا اور چائے لے آیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ آرام کی نیت سے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ پارٹی سے واپسی پر وہ باغ میں موجود جھولے پر آ بیٹھی تھی۔ وہ حائط کو آج ساری کی ساری بات بتا رہی تھی۔ نارنجی رنگ کے لباس میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ آنکھوں میں اشتیاق چھایا تھا، جبکہ دوسری جانب اس کی بات پر خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ حائط کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا خلوص، سب کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ اس کے سوال پر دوسری جانب اپنے بستر پر بیٹھے حائط نے لمبا سا سانس بھرا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یونیورسٹی میں میری ایک عزت ہے، سب لوگ کیا سوچیں گے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسے حبور کی حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ خلوص، وہ جھوٹ بولتے ہوئے بولی، لوگوں کو جو سوچنا ہے سوچنے دیں، اب کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ ایسی ہی تھی، کسی کی پرواہ نہ کرنے والی، ہمیشہ اپنے دل کی سننے والی۔ مجھے ابھی وہاں نوکری کرنی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری عزت خراب ہو۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر حبور ٹھٹکی، یہ بات اس قدر بڑی تو نہیں تھی۔ میں آپ کی عزت کیوں خراب کروں گی؟ میرا دل چاہا کہ میں وہ شعر لکھ دوں تو میں نے لکھ دیا۔ ناٹ اے بگ ڈیل۔ حائط سیدھا ہو بیٹھا۔ حبور، آپ نے پوری کلاس کے سامنے وہ شعر لکھا تھا، اٹس اے بگ ڈیل۔ حبور کی پریشانی پر سلوٹوں کا جال بچھ گیا۔ دیکھیے حبور، یہ عزت پانے میں مجھے بہت وقت لگا ہے، میں نے اس کے لیے بہت محنت کی ہے، اس لیے۔ حبور نے تیزی سے اس کی بات کاٹ ڈالی۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ مجھے آپ کی عزت عزیز نہیں ہے؟ اس کا لہجہ درشت تھا۔ حبور، میں نے یہ کب کہا؟ حائط نے اپنا سر تھام لیا۔ آپ کب سے مجھے یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے آپ کی عزت پیاری نہیں ہے؟ اس کی قدرتی آنکھوں میں تپش چھائی تھی۔ ریلیکس حبور، آپ کیوں مجھ سے لڑنا چاہتی ہیں؟ وہ تنگ آ کر بولا کہ جادو اتنی جلدی اس کے سر سے اترنے لگا تھا۔ میں لڑنا نہیں چاہتی خلوص، آپ لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ کب سے میری عزت کہے جا رہے ہیں؟ کیا میری کوئی عزت نہیں ہے؟ بولتے بولتے اس کا سانس پھولنے لگا۔
میں نے آپ کی جانب رجوع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری کوئی عزت نفس نہیں ہے۔ اس کا سفید چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ دوسری جانب حائد بے تاثر چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ حذیفہ نے اسے جس قدر آسان کام بتایا تھا یہ کام اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں خلوص، بولتے بولتے اس کا لہجہ نم ہو گیا تھا۔ اس انسان کے لیے حبور نے اپنے تمام اصول تول ڈالے تھے، اپنی حدود تک کو پار کر دیا تھا، اور وہ اسے اپنی عزت کی اہمیت جتلا رہا تھا۔ جب لڑکیاں کسی ایک انسان کے لیے اپنی حدود پار کر جاتی ہیں تب بہت تباہ کاریاں عمل میں آتی ہیں۔ آئی ایم سوری حبور، وہ لمبا سانس بھرتے ہوئے بولا تو حبور نے کال کاٹ ڈالی۔ اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہونے والا تھا۔ ٹانگوں پر جھولے سمیٹتے ہوئے اس نے موبائل کو پرے کیا۔ دل میں عجب سر درد اٹھ رہا تھا۔ اس انسان کے لیے اس نے اپنی عزت نفس کو رون ڈالا تھا۔ وہ اپنے خاندان کی پرواہ کیے بغیر اس سے بات کر رہی تھی۔ اس نے حوا کی بات پر عمل کرنا چاہا تھا، مگر اس دل کا کیا کرتی جو حائد کی جانب مائل ہو چکا تھا۔ وہ اس بات کا اعتراف کرتی تھی کہ وہ اس انسان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس سے بات کیے بغیر اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ مگر کیا وہ بھی اس کے لیے یہی کچھ محسوس کرتا تھا؟ کیا وہ بھی اسے اس قدر چاہتا تھا جیسے وہ اسے چاہتی تھی؟ اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو سینے کے ساتھ لگا کر اپنا سر جھکا دیا۔ اس میں مزید کچھ سوچنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو جانتی تھی ابھی وہ حائد سے غصہ کر رہی تھی، کچھ دیر بعد وہ اس سے بات کر رہی ہوگی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اور محبت میں تو وہ دونوں اپنی جان تک قربان کر دینے کی قائل تھی۔ تنہائی میں اس قدر احساس مرومی کیوں چھایا جا کرتا ہے؟ وہ کب سے کرسی کے آگے میز پر سر رکھے دوہری بیٹھی تھی اور بے توجہی سے میز پر آڑی تیچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ چہرے پر ایک عجب سی افسردگی چھائی تھی، دل بھی اداس معلوم پڑتا تھا۔ نظریں لیپ ٹاپ سے پھوٹتی سنہری روشنی پر مرکوز تھی۔ آج کسی 1.5 سال شکوے کرنے کا جی کر رہا تھا، کسی کو اپنی محرومیاں بتانے کا دل کر رہا تھا، اپنے باپ کے پاس بیٹھنے کا دل کر رہا تھا۔ ایک آنسو اس کی بائیں آنکھ سے نکلتا کن پٹی سے گزرتا ہوا بالوں میں گم ہو گیا۔ کس سے شکوہ کرتی؟ انسان کی زندگی میں کوئی ایسا دوست ضرور ہونا چاہیے جسے جج کیے بغیر، ڈر کے بغیر اپنے دل کی تمام باتیں بتائی جا سکیں۔ اسی لمحے حافظ نعیم کے دل میں حبور شاہ کا خیال آیا، مگر اس نے اپنا سر جھٹک ڈالا۔ حبور تو اسے سنتی ہی نہیں تھی، صرف اپنی سناتی تھی۔ خلوص یہ، خلوص وہ تو کسی کی زندگی میں ضروری انسان نہیں تھی۔ وہ آخر کس چیز کا دکھ مناتی؟ تمام رشتوں میں وہ ناکام ٹھہری تھی، ایک اچھی بیٹی تک نہ بن پائی تھی۔ اس کے باپ نے اسے آج تک اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ وہ کیوں اس سے بے بنیاد نفرت نبھا رہے تھے؟ اس نے تو ہمیشہ سے ہی ان کی عزت کا خیال رکھا تھا، مگر وہ آج تک اپنے باپ کے دل میں اپنے لیے جگہ کیوں نہیں بنا سکی تھی؟ یا اللہ، ان کا دل اتنا سخت کیوں ہے؟ وہ سسک اٹھی۔ اگر اسے اپنی جان کے بدلے میں بھی نعیم صاحب کا پیار ملتا تو وہ اپنی جان تک کو قربان کر دیتی۔ باپ کی محبت سے زیادہ قیمتی چیز اس دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ یکدم سے اس کے دل میں حاتم کا خیال آیا، وہ انسان جو اس کی بہن کا سابقہ شوہر تھا، وہ انسان جس کے ساتھ پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی اچھی لگتی تھی، مگر اس کے اچھا لگ جانے سے کیا ہو جاتا؟ اگر اس دنیا میں اتفاق ہوتے تو وہ کسی اتفاق کی منتظر تھی، اگر اس دنیا میں معجزے ہوتے ہیں تو وہ کسی معجزے کے رونما ہونے کی منتظر تھی۔ اس نے پاس پڑے موبائل کو اٹھاتے ہوئے حبور کا نمبر ملایا۔ اسے اس وقت حبور کی ضرورت تھی۔ اسے لگا کہ اگر وہ کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کہے گی تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ بیل جا رہی تھی، اس کی انگلیاں مسلسل حرکت کر رہی تھیں۔ وہ یکدم رکی۔ اس نے اپنے ابرو سکیڑ کر میز کی جانب دیکھا۔ اس کا ہاتھ مسلسل ہاتھوں میں لکھ رہا تھا۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ہیلو حافظ، میں بھی تمہیں کال ہی کرنے والی تھی۔ یکدم اسپیکر سے حبور کی آواز سنائی دی۔ حافظ سیدھی ہو بیٹھی۔ تمہیں پتہ ہے آج خلوص نے کیا کیا؟ وہ ہمیشہ کی طرح حافظ کی سنے بغیر اپنی بات کیے جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ وہ آج بھی ایک سامعہ ہی تھی، اسے تو کبھی کسی نے سنا ہی نہیں تھا۔ تم میری بات سن رہی ہو نا؟ یکدم حبور نے سوال کیا تو حافظ نے ہنکارا بڑھا۔ آج کل حبور کی ہر بات خلوص سے شروع ہو کر خلوص پر ہی ختم ہو رہی تھی۔ حافظ کسی کی بھی زندگی میں کہیں نہیں تھی۔ حبور، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ کچھ دیر اس کی باتیں سننے کے بعد حافظ نے بے دلی سے کال کاٹ دی۔ موبائل کو میز پر رکھتے ہوئے اس نے اپنے سر کو دوبارہ سے جھکا دیا۔ سیاہ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے مسلسل ایک ہی سوچ اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ آج کافی سوچ و بچار کے بعد اس نے موبائل فون پر ایک نمبر ملایا۔ وہ اس وقت سرمئی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، آستینوں کو کوہنیوں تک موڑ رکھا تھا، بازوؤں پر موجود زخم نظر آ رہے تھے۔ شام ہونے کے باعث ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہو ہادی؟ ہادی کچھ دیر پہلے ہی اکیڈمی سے واپس آیا تھا۔ حاتم کی آواز سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی، مگر پھر اسے یاد آیا کہ وہ تو حاتم سے ناراض تھا۔
ادھر سے جانے کے بعد عبدالہادی اسے آج یاد آیا تھا۔ اس نے ناراضگی سے اپنا سر جھٹکا۔ وعلیکم السلام، اس کی آواز میں چھپی خفگی کو محسوس کر کے ہاتھوں مسکرا دیا۔ تو ہادی اپنے بھائی سے ناراض ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہادی اس کی بات پر خاموش رہا۔ سوری یار، ہاتم نے زمین پر پڑی لکڑی اٹھا لی۔ اب وہ اس کے سرے سے زمین پر کچھ لکھ رہا تھا۔ ہادی منہ پھیلائے اپنے کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھا تھا۔ تو عبدالہادی کیسے مانے گا؟ وہ اب زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ آپ واپس آ جائیں، میں مان جاؤں گا۔ اس کے روٹھے سے انداز پر ہاتم نے گہرا سانس پڑا۔ وہ ہادی کو کیسے سمجھاتا کہ وہ بھی واپس نہیں آ سکتا تھا؟ ابھی ہاتم عبدالرحمن کے سر پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں جنہیں پورا کرنا اس کا فرض تھا، اور ہاتم عبدالرحمن اپنے فرض پر سے نظریں نہیں چرا سکتا تھا۔ اسے بھی کچھ لوگوں کو فرعون کی قید سے آزاد کروانا تھا۔ جلدی آؤں گا انشاءاللہ۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ وہ اب اسے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب پر ہاتم مسکرا دیا۔ اب ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی۔ عبدالہادی، مجھے تمہاری اپیا سے بات کرنی ہے۔ اس بار ہادی کے برو کٹھے ہو گئے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ کیوں؟ تجسس بڑا لہجہ۔ ہاتم خاموشی سے لکڑی سے زمین کو خرچتا رہا۔ کچی زمین سے مٹی باہر نکلتی جا رہی تھی۔ کیونکہ میں غلطی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا۔ ہادی نے الجھی نظروں سے موبائل فون کی جانب دیکھا۔ کون سی غلطی ہاتم بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے ہاتم کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ نکاح سے پہلے ہمنہ کی رضامندی نہ جاننے کی غلطی؟ کیا یہ اعتراف تھا؟ ہادی کھڑا ہو گیا۔ اسے لگا کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ ہاتم بھائی، آپ ابیا سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی پرجوش آواز اسپیکر سے گزرتی ہوئی ہاتم کی سماعت میں پڑی تو وہ ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا۔ ہاں، اس کے جواب پر ہادی کا دل چاہا کہ وہ جم اٹھے۔ ہاتم بھائی، میں تو ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا۔ رکے، میں ابیا کو یہ خوشخبری سنا کر آتا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اسے ہاتم کی آواز سنائی دی۔ نہیں ہادی، رکو۔ ہادی کے چلتے قدم فوراً سے رک گئے۔ پہلے مجھے اس سے بات کرنے دو، اس کی رضامندی پوچھنے دو۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی، اور اگر وہ رضامند نہ ہوئی تو اس نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا تو یہ شادی نہیں ہوگی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ ان سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ایک دم ہادی کے دماغ میں سوال آیا۔ اس سوال پر ہاتم سر جھکا کر ہنس دیا۔ دائیں گال پر ہلکا سا گرہ نمودار ہوا۔ تم اس کے بھائی ہو، تمہیں جواب سن کر اچھا نہیں لگے گا۔ اس کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ ہادی نے ابرو سکیڑ کر موبائل فون کو دیکھا۔ ہاتم بھائی، وہ چیخا تو ہاتم کا قہقہ بلند ہوا۔ تم اپنی بہن سے میری بات کروا رہے ہو یا نہیں؟ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس نے دو ٹوک لہجے میں پوچھا، جس پر ہادی کمرے سے باہر نکلا۔ کرواتا ہوں۔ وہ کچن میں داخل ہوا، جہاں سلپ کے آگے کھڑی ہافا آٹا گوندنے میں مگن تھی۔ بالوں کو اچھی طرح سے لپیٹے وہ آٹے میں اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ابیا، آپ ہاتھ دھو لیں، آپ کے لیے کال آئی ہے، وہ شریر سے انداز میں بولا۔ ہافا نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس کی ہے؟ وہ سنگھ کی جانب بڑھی۔ اسپیکر کے دوسری جانب موجود ہاتم کی آواز آ رہی پہنچی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ بات کریں گی تو پتہ لگ جائے گا۔ ہافا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ہاتھ رومال سے صاف کیے۔ وہ ابھی ہادی کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اس نے موبائل اپنے کان کے ساتھ لگا لیا۔ میں یہی رہوں یا باہر چلا جاؤں؟ میں جو بات اس سے اکیلے میں کر سکتا ہوں وہ سب کے سامنے بھی کر سکتا ہوں۔ ہادی مسکرا اٹھا۔ ہافا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں جا رہا ہوں، اب سکون سے بات کیجیے۔ اس نے موبائل فون ہافا کی جانب بڑھا دیا۔ وہ کچن سے باہر نکلا تو ہافا نے اسکرین کی جانب دیکھا، جہاں جگمگاتے نام کو دیکھ کر اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ وہ ہافا سے بات کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اس نے کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ موبائل فون کان کے ساتھ لگایا۔ السلام علیکم۔ اسپیکر سے ہاتم کی سنجیدہ آواز بڑی۔ ہاتھاں دوپٹے کو کھینچتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ لی۔ دل کے دھڑکنے کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، وہ مدھم لہجے میں بولتے ہوئے پاس موجود کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ پیشانی پر چمکتے پسینے کو صاف کرتے ہوئے ہافا نے ادھر ادھر دیکھا۔ نعیم صاحب نماز پڑھنے گئے تھے اور رضیہ بیگم اندر موجود تھی۔ جی پوچھیں۔ اس کے گلے میں کانٹے اگ رہے تھے۔ اس نے کبھی بھی ہاتم سے مخاطب ہونے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ہنسی میرے مکان کو گھر بنا دے۔ کیا تم اسے شادی کرنا پسند کرو گی؟ ہافا کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ اس کا دل دھڑکنا بند ہو چکا تھا۔ ہاتھ کپکپا اٹھے۔ کیا اس نے صحیح سنا تھا؟ ہاتم عبدالرحمن اس سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ تھوک کو نگلتے ہوئے اس نے اپنے آنکھیں موند لیں۔ آنسو پلکوں کی بار کو پار کرتے رخسار پر بہنے لگے۔ کیا تمہیں ہاتم عبدالرحمن کا ساتھ قبول ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہافا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب تھا یا پھر سراب۔ محبت خود اس کے آگے جولی پھیلائے کھڑی تھی۔ بتاؤ ہافا، وہ ایک دفعہ پھر سے بولا۔ وہ ہافا کے جواب کا منتظر تھا۔ ایک امرت تھا جو ہافا کی سماعت میں گھل گیا۔ اسے اپنا نام اس قدر خوبصورت کبھی نہیں لگا تھا۔
آپ بابا سے بات کر لے، اس نے اپنے درختے دل پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ حافظہ کی بات پر ہاتھوں مسکرا دیا۔ ماموں سے تو میں بعد میں بات کر ہی لوں گا، ابھی میں تمہاری رضامندی جاننا چاہتا ہوں۔ حافظہ کے رخسار سرخ پڑنے لگے۔ قسمت اس پر اس قدر مہربان کیسے ہو گئی تھی کہ حاتم عبد الرحمن جیسا شاندار شخص اس کا ساتھ مانگ رہا تھا، اس کی رضامندی پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو ہمیشہ سے ہی اس کی پسند تھا، وہ تو اس کی پہلی نظر کی چاہت تھی۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ حافظہ نے گہرا سانس بھرا۔ نہیں، میں راضی ہوں، جلدی سے کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ دوسری جانب حاتم کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ چھائی تھی۔ جاری ہے۔